नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने जो ये सीरत का सिलसिला शुरू किया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को बहुत अच्छे से समझा और उम्मीद करती हूँ कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की पूरी कोशिश की होगी। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन जो हैं वो दुनिया के जो तमाम औरतें हैं उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, बल्कि हम अगर ये कहें कि मर्दों के लिए भी रोल मॉडल्स हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जब वो इन सीरतों को सुनते हैं तो उससे क्या होता है, वो अपने घर की औरतों को, अपने घर की जो बच्चियां हैं, बीवी, माँ, उनको चाहते हैं कि वो जो क्वालिटीज़ उम्मुल मोमिनीन के अंदर हैं वो क्वालिटीज़ उनके अंदर भी आ जाएं। और देखें, जब घर की जो औरतें हैं जब वो एजुकेट होती हैं तभी जाकर जो पूरा एक ख़ानदान होता है, एक पूरी नस्ल जो होती है वो एजुकेट होती है। और सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो मौजूद है वो उम्मुल मोमिनीन का है। हम देखें कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ मोमिनों पर ख़ुद उनकी जानों से ज़्यादा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनकी माएँ हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ़ तौर पर बता दिया कि जो उम्मुल मोमिनीन हैं वो हमारी माएँ हैं, इसीलिए हम उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। यानी उम्मुल मतलब क्या होता है, माँ, यानी सारे मोमिनीन की माएँ हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने ये देखना है कि इनके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ासियत हैं कि अल्लाह ताला ने इनको चुना। मतलब एक कितना बड़ा एज़ाज़ अल्लाह ताला ने दिया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी बीवी की हैसियत से हैं। हमें इनसे जो क्वालिटीज़ हैं वो लेकर अपना कैरेक्टर डेवलप करना है। हमें देखना है कि ये किस तरह से डील करती थी अपनी लाइफ को, किस तरह से जो अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा होता है, कितनी इनके अंदर कितना सब्र होता था और ये किस तरीक़े से अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि आपने 11 शादियां की थी, तो ये कैसे बीवियां आपस में एक दूसरे के साथ रहती थी। आजकल तो अगर दो बहनें एक घर में चले जाती हैं जेठानी देवरानी बनकर, तो हम देखते हैं उनमें नाइत्तेफाकी होती है। ठीक है, सगी बहनें, मतलब आप सोचें कि गैर जो आती है वो तो छोड़े, सगी बहनें भी अगर आ जाती हैं एक ही घर में दो भाइयों को, तो उनके अंदर भी कितने इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें, हम सीखें कि क्या उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। अच्छा, हमारी जो उम्मुल मोमिनीन जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बता दिया गया था। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 3880। इंशाअल्लाह ताला ये सारे रेफरेंसेस आपके साथ मैं बाद में शेयर कर दूंगी। सुनन तिरमिज़ी की हदीस 3880 में जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसमें ज़िक्र है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ रेशम के टुकड़े पर उनकी तस्वीर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ये आपकी बीवी हैं दुनिया और आखिरत दोनों में। सुभान अल्लाह, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया था। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है 6283, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 3 रातों तक ख्वाब में दिखाई देती रही। एक फ़रिश्ता रेशम के एक टुकड़े पर तुम्हें तुम्हारी तस्वीर को लेकर मेरे पास आया। वो कहता, ये तुम्हारी बीवी हैं। मैं तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाता तो तुम होती। मैं कहता कि अगर ये पेशकश अल्लाह की तरफ से है तो वो उसे पूरा कर दे।
یعنی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں جانتے تھے، ان کے بارے میں پہلے مطلب انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ میری بیوی ہوں گی، ان کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ دیکھیں یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے نکاح تو کئی کیے، لیکن سب سے چہیتی جو بیوی تھیں آپ کی وہ حضرت عائشہ رہیں، اور جس خاندان سے یہ ہیں وہ خاندان بڑا اعلیٰ، بڑا پاک باز اور بہت اہم خاندان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو یہ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق کہلاتی ہیں۔ تو آج ہم اس بیوی کا، اس ماں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری تھی۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں انفاق، ذکر، اذکار، اور کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اپنی شروعاتی زندگی سے۔ ظاہر سی بات ہے بہت کم عمر میں آپ کی شادی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اپنی جو شروعاتی زندگی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور اسی وجہ سے کتنی احادیث ہیں جو آپ سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ احادیث دیکھتی ہیں تو بہت ساری حدیث کی جو راوی ہوتی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، ہر ایک نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تھا۔ اب دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اتنی کم عمر میں ہوئی تھی، تو ان کا جو ذہن تھا، وہ جو ان کی جو میموری جس کو کہتے ہیں، بچوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، ہم کئی بار چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن بچے یاد رکھتے ہیں، تو آپ نے ساری جو احادیث تھیں وہ حفظ کر لی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی بات ہوتی تھی، جو صحابی تھے وہ آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے جو آپ کے محرم تھے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے، اور جو غیر محرم تھے وہ پردے کے پیچھے سے آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک بہت اچھی ٹیچر تھی یہ، ٹھیک ہے، بہت سارے احکام تھے، بہت ساری احادیث تھیں جو آپ نے صحابہ کو بتائیں۔ بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی تھیں، سچویشنز ایسی آ جاتی تھیں جب صحابہ بھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ ان کو بتایا کرتی تھی کہ آپ نے اس سچویشن کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مثال ہیں اس امت کے لیے۔ آپ خاتون جنت کہلاتی ہیں اور عورتوں میں سب سے افضل عورت کہلاتی ہیں۔ آپ کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ بنت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو یہ آپ کی کنیت تھی۔ اچھا، کنیت آپ سنتے ہوں گے، کنیت کیا ہوتی ہے؟ شاید میں نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتایا ہوگا۔ کنیت ہوتی ہے کہ اولاد کے نام سے آپ کو جانا جانا، آپ کو اولاد کے نام سے، لائک آپ کے فار ایگزامپل میرے بیٹے کا نام ہے شاہدین، ٹھیک ہے، تو میں ام الشاہدین کہلاؤں گی، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بیٹے کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر آپ، اور ضروری نہیں ہے بیٹا ہی ہو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایک لقب ہوتا ہے، جیسے اس طرح سے آپ کو ایک کنیت دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی کنیت وہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اس کے نام سے آپ کا نام جو ہے وہ جانا جائے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر، ان کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ تو آپ اس بات کو بالکل یاد رکھیں کہ آپ اس شخص کی بیٹی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے۔ جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے اس کے پہلے سے آپ بہت اچھے دوست تھے،
اور نبی بننے کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں جو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو چند لوگ 2-3 لوگ لے کر آئے تھے، اس میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت علی تھے، اور ان کی بیوی جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ ایمان لائی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، انہیں صدیق لقب ہی اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے تصدیق کی تھی فوراً رسول اللہ کی بات پر۔ تو ایسے شخص کی آپ بیٹی ہیں۔ آپ کی پیدائش نبوت کے 5ویں سال ہوئی، جب آپ کو نبوت مل گئی تھی اس کے 5ویں سال، اور اس میں ہم دیکھیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں یا اس طرح کی جب ہم پڑھتے ہیں ان کی جب پیدائش کی بات ہوتی ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ برتھ سرٹیفکیٹس تو نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں، تو کچھ اختلاف ہوتا ہے، کبھی کچھ آپ کو کہیں کوئی کچھ اور ڈیٹ آف برتھ ملے گی پیدائش کے حوالے سے، کبھی کہیں کچھ اور ملے گا۔ جب ہم گوگل سرچ کرتے ہیں ہر ویب سائٹ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں اختلاف ہوگا، تو ہمیں اس چیز پر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ جہاں سے ہم نے یہ چیز لی ہے وہاں پہ آپ نبوت کے 5ویں سال آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کے والد آلریڈی مسلمان تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، آپ کی جو والدہ تھیں وہ بھی مسلمان تھیں، تو یعنی جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئیں، آپ نے ہوش سنبھالا، وہ گھرانہ ایسا تھا کہ جہاں پر آپ کو اسلام کا ماحول ہی ملا، یعنی آپ کبھی بت پرستی اور ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ مطلب گھر کے باہر تو ماحول تھا، لیکن آپ کے گھر کے اندر کا جو ماحول تھا وہ اسلامک ماحول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت عبداللہ تھی، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں بتا چکی کہ ایک اولاد کے نام سے آپ کا نام جانا جاتا ہے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری کیا کنیت ہوگی، مجھے بھی کوئی کنیت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت عائشہ کی عمر میں بہت فرق تھا، تو آپ بہت بچوں کی طرح ان سے بات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، اور وہ گڑیاؤں سے کھیلتی تھیں شادی کے بعد، اور بڑے پیار سے آپ ان سے بات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، صرف ایسا نہیں کہ ہسبینڈ صرف حکم دیتا رہے اپنی بیوی کو اور بیوی بس جی حضوری میں سنتے رہے، بلکہ ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ اپنی بیوی سے ایک دوست کی طرح ایک محبت سے اس سے بات کریں۔ تو ابھی آپ سیرت میں دیکھیں گے الحمدللہ اتنے خوبصورت واقعات بیان ہوں گے کہ آپ کو مطلب یہ ساری باتیں سن کر نا محبت ہونے لگے گی، اتنا خوبصورت مطلب اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں اور کتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کنیت چاہیے، تو ایک کام کریں، آپ کی جو بہن ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ ایک کام کریں، ان کے بیٹے کی جو کنیت ہے وہ آپ استعمال کر لیں، یعنی آپ جو عبداللہ ابن زبیر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیونکہ جو ماں ہوتی، جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی ماں کا ہی مقام رکھتی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک کام کریں کہ ان کے آپ کے جو بھانجے ہیں ان کی کنیت آپ رکھ لیں، تو آپ کی کنیت عبداللہ تھی، حضرت عائشہ کی جو کنیت تھی وہ عبداللہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا جو نام تھا وہ ابو قحافہ تھا۔ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں، موسٹلی آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی، لیکن جنہیں نہیں پتہ میں انہیں ایک بات یہاں یہ بتا دوں کہ انہو جو ہو ہوتا ہے نا، ہو ہوتا ہے آدمیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو ہا ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہوگا آدمیوں کے لیے، اور انہا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے ہر اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے ہز، ہم یا ہز، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو دادا تھے ان کا نام ابو قحافہ تھا، اور یہ شروع میں اسلام نہیں لے کر آئے تھے، لاسٹ میں اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔
تو ہم دیکھیں آپ کی جو 4 جنریشنز جو حیات تھیں اور اسلام میں داخل تھیں، بہت کم ایسے خاندان تھے جس میں 4 جنریشنز جو تھیں وہ ایمان والی تھیں، یعنی ان کے دادا تھے، حضرت ابو بکر تھے، ان کی اولاد اور ان کے بھی جو بچے تھے پھر وہ ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو بہت کم ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا اور یہ بھی بشرف اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے نکاح کی کہ آپ کا نکاح کیسے ہوا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 10552، اس میں آپ کا نکاح جو ہوا تھا سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور آپ جب تک حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد ہوا یہ کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی رشتہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس 2 رشتے تو ہیں، ایک کنواری ہے اور ایک جو ہیں وہ بیوہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کنواری ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور جو بیوہ ہیں وہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھیں گے تبھی بھی یہ والی جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوٹ کریں گے، اور جب میں بہت اچھے سے پھر یہ حدیث آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو پیغام پہنچا دیں، کیونکہ جو 3rd نکاح ہوا تھا آپ کا وہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اب آپ بڑی خوش ہوئیں اور فوراً آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت اچھی خوشخبری ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لے کر آئی ہوں میں۔ تو اچھا، حضرت عائشہ کا جو رشتہ تھا وہ حضرت ابو بکر نے کہیں پہ بات چیت کی ہوئی تھی کہ آپ کا وہاں پہ ہم لوگ نکاح کر دیں گے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ ذرا سا گھبرا گئے کہ میں نے تو وہاں پہ اپنی بات کہہ دی ہے، میں نے زبان بات چیت ہوئی تھی، ایسا نہیں کہ بہت پکا کچھ ہو گیا تھا لیکن زبان دے دی تھی، اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ زبان کے بہت پکے تھے۔ اب انہیں پرابلم ہوئی کہ اب میں کیا کروں، تو آپ ان کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی بات ابھی شروع بھی نہیں کی تھی، تو جو لڑکے کے گھر والے تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم اپنے بیٹے کی شادی آپ کے گھر پہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ تو بے دین ہو گئے ہو۔ بے دین مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت سبھی کفار تھے، بت پرست تھے، تو جب یہ دین جب دین میں یہ لوگ داخل ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو جتنے بھی قریش تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، تم لوگوں نے تو ایک نیا دین بنا لیا ہے اور تم لوگ تو دین سے غافل ہو گئے ہو۔ اب جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، انہوں نے جو لڑکا تھا اس کے والد سے بات کی، تو انہوں نے کہا میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یہاں تو نہیں کر سکتا، اور آپ آ گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ وعدے والی بات جو تھی وہ نکال دی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی تھی، یہ بات تو پہلے سے ہی طے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز پہلے سے ہی طے ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث میں ایک چیز اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابو بکر کو اپنا بھائی مانتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شادی ان کی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ان کے چچا لگے، بھتیجی لگی ہے، اور پھر تو وہ محرم جیسے ہوتا ہے نا ہمارے، تو کہنے لگے ان کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تو آپ کا دینی بھائی ہوں، دینی لحاظ سے میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہوں نہیں، تو وہ میری شادی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ واپس سے ان کو بھیجا تھا، اور حضرت جو تھیں ان کو دوبارہ سے حضرت خولہ جو تھیں ان کو دوبارہ سے بھیج کر اور یہ بات دریافت کروائی تھی کہ یہ ان کی بھتیجی لگیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، منہ بولے رشتوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی عمر جو تھی وہ 6 سال تھی نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو رخصتی ہوئی تھی وہ تقریباً 9 سال میں ہوئی تھی، تو آپ کیونکہ بہت چھوٹی تھی اس لیے رخصتی جو تھی آپ کی
بعد میں ہوئی، ہجرت کے بعد آپ کی ودائیگی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3894، جس میں آپ کی جو رخصت ہے اس کے بارے میں آپ کا بیان ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان ہے۔ دیکھیں کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے پکارا تو میں ان کے پاس گئی، تو مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی تھی، کم عمر کی تھی، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اور ان کی ماں نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ پر اور سر پر پھیرا اور گھر کے اندر مجھے لے گئی، اور وہاں پہ انصار کی کچھ عورتیں آئی تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئیں، اور میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کی وداعی، آپ دیکھیں کتنا سمپل زمانہ تھا۔ آج کل ہم نے اپنی، اگر دیکھیں نکاح پہلے بھی ہو جاتا ہے، جب رخصتی ہوتی ہے تو وہ کتنے دھوم دھڑاکے کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے، اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں ابھی رخصتی کیسے کر دوں، میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں پیسہ رخصتی کرنے کے لائق، تو وہ بیٹی بیٹھی رہتی ہے۔ وہ اس وجہ سے رخصتی نہیں ٹلتی کہ اس کی عمر ابھی کم ہے، کیونکہ ابھی تو اتنی کم عمر میں شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، بلکہ رخصتی اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ ابھی میرے پاس اس کو ودا کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، مطلب اڑانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اگر میں کہوں تو، کیونکہ اسلام تو بہت سمپل ہے۔ آپ دیکھیں وہ کھیل رہی تھیں، ان کی اماں آئیں، ان کا بس منہ صاف کیا انہوں نے اور بس لے جا کر انہوں نے دے دیا کہ بھائی یہ لیں اور ان کو لے جائیں، رخصتی ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کتنا خوبصورتی کے ساتھ ان کا جو رخصتی ہوئی وہ ہوئی، نکاح بھی بہت سمپل طریقے سے ہو گیا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام ایسا نہیں تھا کیونکہ کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو، ایسا بھی حضرت عائشہ کو کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے کہ کوئی جانور میرے نکاح پہ ذبح کیا گیا، کیونکہ چھوٹی سی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا، جب تو 6 سال کی تھی، تو ایسا کچھ ان کو یاد نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کس طرح سے جب اپنے گھر میں گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ آپ کے کھیل کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4931 کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو میرے محلے کی بچیاں ہوتی، جب آپ تشریف لاتے تو وہ چلی جاتی اور جب آپ چلے جاتے تو وہ آ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنا مطلب ایک ہم امیجن کر سکتے ہیں نا، ایک لائف آپ امیجن کیجئے، چھوٹی سی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ گڑیاؤں سے کھیل رہی ہیں، بچیاں ہیں ساتھ میں، وہ آپ کو دیکھ کے چلی جاتی ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تو وہ واپس آ کر کھیلنے لگتی۔ اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلی کہ بچوں کو جو ٹوائز ہیں اس سے بچے کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کے لیے انہیں منع نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث سنن ابو داؤد کی 2578 جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی، یعنی آپ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ اچھا، اب اس حدیث سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں تو دوڑ لگانے لگیں، ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی اور نہیں تھا، آپ دونوں ہی تھے، کیونکہ آپ سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ہسبینڈ وائف ہیں ساتھ میں اپنی زندگی کو، خوشیوں کے جو پل ان کو ملتے ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی، پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے، یعنی 2 بار ایسا ہوا کہ آپ نے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ریس کی نا، کمپٹیشن کیا، تو سیکنڈ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگلی بار میں جیت گیا۔ تو یہ جو چند باتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی، یہ ہمیں بہت سارے سبق دے جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ہسبینڈ کو اپنے وائف کے ساتھ کس طرح سے
رہنا چاہیے. ایک اور حدیث آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر تو پھر میں ساری حدیث آپ کے ساتھ کر دوں گی. ایک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 950 کہ عید کا دن تھا اور حبشہ کے کچھ لوگ کچھ تماشا دکھانے والے نہیں ہوتے, کچھ تماشا دکھاتے ہیں, تو وہ کچھ تماشا دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ تو آپ تو چھوٹی تھیں, تو آپ نے کہا جی. تو پھر آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور آپ کہہ رہے تھے کھیلو کھیلو, اور میں جو تھی میں دیکھتی رہی, اور میں دیکھتے دیکھتے جب تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس, تو آپ نے کہا کہ جی بس, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بڑی بہت مجھے مزہ آتا ہے. پتہ جب میں یہ سیرت پڑھتی ہوں, یہ احادیث پڑھتی ہوں نا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ دیکھیں کس طرح سے ان کی لائف تھی کہ وہ کہیں پہ تماشا ہو رہا تھا تو آپ کو لے کر گئے, آپ سے پوچھا تم دیکھو گی؟ آپ نے کہا جی میں بھی دیکھوں گی. تو آپ دیکھتی رہیں, آپ تھک گئیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بس کریں؟ تو آپ نے کہا جی اب ہم لوگ بس کرتے ہیں. تو بہت مزہ آتا ہے مجھے یہ سب سیرت پڑھنے سے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں آپ کے ساتھ ضرور ساری حدیث ہیں جو ہیں شیئر کر دوں گی. ایک ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4932 کہ آپ غزوہ سے, کسی غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے دیکھا کہ جو حضرت عائشہ ہیں ان کے پردے کی اوٹ میں وہاں پر دیکھا کہ کھلونے تھے, گڑیاں تھیں جو نظر آئیں. تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا دیکھا, ٹھیک ہے, کپڑے کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا, تو جس کے 2 پر بھی تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا رکھا ہے بیچ میں؟ تو میں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اس کے 2 پر ہیں. تو آپ نے کہا کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو آپ اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. سبحان اللہ, مطلب کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے تھے, اور جب گھوڑا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ پر کہاں سے آئے گھوڑے کے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان کا جو گھوڑا تھا اس کے پر ہوا کرتے تھے؟ تو آپ مسکرا دیے. تو دیکھیں آپ کی کتنی خوبصورت سی باتیں ہیں جو یہاں ہمیں سیرت سے معلوم چلتی ہیں, اور ہم نے ان سیرتوں کو کبھی پڑھا ہی نہیں, ہم نے ان کو کبھی سمجھا ہی نہیں. اچھا, ایک اور بہت بڑی فضیلت آپ کی جو تھی, جو میں پہلے بھی ابھی اسی سیرت میں بتا چکی ہوں, کہ آپ ایک واحد, ایک اکیلی, ایک ایسی خاتون تھیں جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جو کنواری تھیں. یعنی آپ کی جتنی اور ازواج تھیں, جتنی اور وائفز تھیں, وہ یا تو بیوہ تھیں یا پھر وہ ڈیورسی تھیں. ٹھیک ہے, کسی کا 1 نکاح ہوا تھا, کسی کے 2 نکاح بھی ہو چکے تھے. تو صرف ایک اکیلی ایک ایسی تھیں جن کا کوئی مطلب نکاح آپ سے پہلے نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک ان کی بہت بڑی یہ خاصیت ہے کہ آپ جو تھیں وہ کنواری تھیں. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ایک حدیث ہے 4753, ٹھیک ہے, اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ایک ایسی خاتون تھیں جو کنواری تھیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے جب آپ کا آخری وقت تھا حضرت عائشہ کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ آپ کے پاس آئے اور
انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے نزدیک میں اچھی ہوں تو میں اچھی ہوں۔ اب آپ دیکھیں، جو ام المومنین ہیں، جن کے نام کے آگے ہی رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، یعنی راضی ہو گیا اللہ ان سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو میں اچھی ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کروں گی، اس میں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ازواج، یہ جو زوجہ تھیں، ان کے اوپر ایک تہمت لگی تھی، ٹھیک ہے، ان کے کیریکٹر کے اوپر ایک تہمت لگی تھی، جو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی حدیث میں آپ کو شیئر کروں گی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی جو آیات تھیں وہ صرف اسی لیے نازل کی تھیں تاکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی تو برات ہوتا ہے مطلب کسی چیز سے نجات دلوا دینا، کسی تہمت سے نجات دلوا دینا، ٹھیک ہے، بری کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی برات تو آسمان سے نازل ہوئی تھی، اور تو جب آپ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ یہ انہوں نے مجھ سے اتنی ساری باتیں کر دی، کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ مطلب ان کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں آئی، وہ مطلب اتنی عاجز تھیں، کہنے لگیں کہ میں مطلب اتنی تعریف میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ میں، اور آج ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، مطلب اگر ہمارے لیے آج کوئی دو اچھے الفاظ کہہ دے تو ہم اس کا گانا گاتے ہوئے پھرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر ہماری تعریف میں کوئی دو بات کہہ دے تو ہم وہ سٹیٹس پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری یہ بات ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں، ہر ایک بات سے آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے ملے گا۔ اچھا، اب ہم صحیح بخاری کی حدیث ہے 4141، جس میں اس تہمت کے بارے میں ذکر ہے کہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئیں۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ قرعہ نکلتا تھا کہ کون سی بیوی سفر میں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب وہ گئیں تو ان کو تھوڑا ایز کے لیے، قضاء حاجت کے لیے آپ کہیں گئیں، اور جب واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گلے کا ہار موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اسے ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ اب جب آپ ڈھونڈنے گئیں تو کافی دور نکل گئیں۔ اب جب واپس آئیں تو آپ کا قافلہ آپ کے بنا چلا گیا تھا۔ اچھا، ہوا یہ کہ پردے کا حکم آنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو ہودج ہوتے ہیں، جو ایک پالکی جیسی نظر آتی ہے نا، جو اونٹ کے اوپر ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، یا پھر ہم کہیں جو ڈولی، پالکی، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ بیٹھتی تھیں۔ آپ اتنی ہلکی تھیں کہ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو لے کے چلے گئے۔ اب آپ نے کیا سوچا کہ میں یہیں رک جاتی ہوں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ واپس یہیں پر آئیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ ایک کوئی شخص ہوتا تھا جس کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ آپ نے پیچھے دیکھتے رہنا ہے کہ جو ہمارا جو یہ قافلہ گیا ہے اس کا کوئی سامان نیچے تو نہیں گر گیا، تاکہ وہ اس کو لے لیں اور پھر بتا دیں کہ اس کا سامان ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ لشکر میں پیچھے سامان دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اب کیونکہ وہ پردے کا جب حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ انہیں جانتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ فوراً اٹھ گئیں اور آپ نے فوراً پردہ کر لیا۔ تو حضرت صفوان نے کیا کیا، کوئی ان سے بات نہیں کی، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، غیر محرم بات نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، جیسے آج کل ہم بے حیائی دیکھیں جو ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹ کو اشارہ کیا، اس کو اس کے پیر مطلب اس کو نیچے بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ اب جب وہ لوگ چلے تو دوپہر ہو گئی، دوپہر تک مدینہ کے قریب پہنچے۔ اب لوگوں نے کیا دیکھا، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا دور بہت خراب ہے، آج عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوا۔
کہ وہاں پر جب پہنچے تو دوپہر ہو گئی، تو لوگوں نے کیا کیا، لوگ مطلب جو منافق تھے اور اس میں کچھ ایمان والے بھی تھے، ٹھیک ہے، جو لوگ مطلب کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس میں شامل ہو گئے تھے، تو آپ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا، اور کہ مطلب یہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں زیادہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتی، تو تہمت لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے، ان کی بیوی کے بارے میں اس طرح بات ہو رہی ہے تو بڑا ان کو تکلیف پہنچتی تھی، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی تو وہ کچھ زیادہ اس بارے میں کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیوی ہے تو میں کیسے گارنٹی لے کے بول دوں، نہیں، وہ چپ ہی رہے، کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے میں کیا جواب دوں۔ اچھا، یہاں یہ ہوا کہ وہاں سے آنے کے بعد حضرت عائشہ جو تھیں وہ تھوڑا سا بیمار ہو گئیں، اور ایک آدھ مہینہ آپ بیمار ہی رہیں، تو آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے، لیکن ہاں وہ یہ محسوس کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کو محبت نہیں دکھا رہا ہے جیسے پہلے دکھایا کرتے تھے، کچھ پرابلم میں لگتے تھے وہ، اور آتے تھے، سلام کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی ریزن کیا ہے، ایگزیکٹلی بات کیا ہے جو اس طرح سے آپ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر ہوا یہ کہ ایک مہینے کے، اب یہ بات زیادہ دن چھپ تو نہیں سکتی تھی حضرت عائشہ سے بھی، اب جب ان کو پتہ چلا اس بارے میں تو آپ بڑی غمزدہ ہوئیں، اور ظاہر سی بات ہے کیریکٹر ان کا کیا ہو سکتا ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر کچھ ٹائم کے لیے جانا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب گھر آئی ہیں تو خوب روئیں اور اپنے والدین سے بات کی، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ دیکھو، جو عورت خوبصورت ہو، جس کا شوہر اسے اتنی محبت کرتا ہو، جس کی اتنی ساری جی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ کہنے لگیں دیکھیں اس طرح کی تہمتیں تو لگتی ہیں، جو عورت مطلب جو اتنی خوشحال رہ رہی ہو، سب کچھ جس کے ساتھ اچھا ہو، اس کے ساتھ جو کہتے ہیں نا جلنے والے ہوتے ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طرح کی پرابلمز، اس طرح کی سچویشنز تو آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب وہ آپ اتنا روئیں کہ صبح شام صرف روتی رہتی تھیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، آپ تحقیق کر رہے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے، لوگ آپ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں سب کچھ اچھا ہی کہہ رہے تھے کہ وہ تو بہت پاک باز ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کبھی ایسا سوچ نہیں سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی سوچتے تھے، لیکن وہ خاص طور پر یہ کہہ دیں کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ تو پاک باز ہی ہے، نہیں کہہ سکتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی وحی نہیں آ جاتی۔ اب آپ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبکہ وہ اپنے والدین کے گھر پر تھیں، اور آپ نے کہا کہ اب وہ کافی ٹائم سے وہ آپ کے پاس بیٹھ کے اچھے سے انہوں نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع ابھی تک ملی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ دیکھو عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اور اگر واقعی اس معاملے میں تم پاک اور صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کر لو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ ام المومنین جو حضرت عائشہ تھیں وہ تو جیسے ان کے آنسو جو تھے وہ خشک ہو گئے، اور ایک قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہ آیا کہ یہ مطلب کیا بات ہو گئی، یہ کیا کہہ دیا، اور انہوں نے اپنے والد کو دیکھا وہ بھی چپ، اپنی والدہ کو دیکھا وہ بھی چپ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ہی اس بارے میں جواب دوں گی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن زیادہ نہیں آتا تھا، اس وقت میں نے زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے تو یہ کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال تو یوسف علیہ السلام کے والد
والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا کہ بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ کی مدد درکار ہے، اور اپنا رخ انہوں نے دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، یعنی ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ ضرور کریں گے، کیونکہ میں واقعی میں بری تھی، میں واقعی میں ان چیزوں سے بری تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم اس بات کا ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن میں میرے معاملے کی صفائی اتاریں گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائیں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ہاں میں بے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب کے ذریعے وحی دیں گے جس سے وہ کہہ دیں گے آ کر کہ بھائی جو یہ حضرت عائشہ ہیں یہ بے گناہ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بھی نہیں تھے کہ آپ کے پاس وحی آنا شروع ہو گئی، اور جب آپ کی وہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کے پاس کوئی وحی آتی تھی، تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مطلب وحی کے ذریعے جو قرآن میں آیات نازل کر دی، کتنی خوبصورتی کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، تو میں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اس نے میری برات نازل کر دی۔ مطلب وہ اتنی زیادہ انہوں نے کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیوی تھی، ہسبینڈ نے بھی جب اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے حضور جا کے اور اس کی حمد و ثنا بیان کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑا مجھے اعزاز دیا، مجھے اتنے بڑے جو میرے اوپر تہمت لگی تھی اس سے مجھے نجات دلوا دی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان بالکل صحیح ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اب وہی نہیں آتی، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا پہلے کرامات ہوتے تھے، پہلے جو کچھ ہوتا تھا پہلے ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی وہی ہیں۔ ہمارے کیریکٹرز کمزور ہو گئے، ہمارے تقویٰ ہمارا کمزور ہو گیا ہے، ہمارا کردار کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم کیوں نہیں یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کیجئے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو بہت پیاری، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس اس حدیث کے بعد نا اپنی بات کو ختم کر دو۔ اتنا خوبصورت مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب یہاں اس کے بعد نا کوئی بات ہی نہ کی جائے۔ اتنا مجھے مزہ آتا ہے اس والی حدیث کو پڑھ کر کہ جب دیکھیں وہ بالکل پریشان کہ اب میں کیا کروں کیا نہیں، تو اس پر پوری کی پوری جو ابتدائی سورہ نور کی ابتدائی جو آیات تھیں وہ پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نازل ہو گئی تھی۔ جی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3770، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں پر، یعنی وہ اتنی زیادہ خاص تھی۔ سرید ایک طرح کا ایک ڈش ہوتی ہے جو کہ عربوں کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری فضیلت ایسی ہے جیسے باقی کھانوں پہ سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5217
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا، جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی، تو آپ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ میری باری ابھی کس کے گھرے جانے کی، میری باری ابھی کس کے گھرے، کیونکہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے یہاں میری باری کب ہوگی۔ تو آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں وہاں پر وقت گزاریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے مل گیا تھا۔ اچھا، لعاب دہن میرے لعاب دہن سے مل گیا کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے مسواک کی تمنا ظاہر کی تھی اور آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا، وہ مسواک کو تھوڑا سا اسموتھ کرنے کے لیے، اور اس کو کیا کیا تھا، اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے اس کو اپنے دانتوں سے اس کو پہلے سافٹ کیا تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا جو لعاب تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا تھا۔ تو اس طرح کی دیکھیں بہت ساری احادیث ہم کو ملیں گی۔ اچھا، ایک اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2581، جس میں جب بھی کوئی تحفہ دیا جاتا، جب بھی کسی کو کوئی تحفہ دینا ہوتا، تو جب بھی کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو وہ انتظار کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی باری ہوتی تو وہ تحفہ وہاں پر دے دیا کرتے۔ یعنی لوگ بھی سارے جتنے صحابہ تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ سب سے محبت والی جو ان کی وائف ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں، تو وہ لوگ بھی انتظار کرتے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جائیں گے تاکہ ہم ان کو جو تحفے تحائف وغیرہ ہیں ان کو ہم دے دیں۔ ایک اور فضیلت ان کی بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3217، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا تھا، تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھیں اور بہت زیادہ ذہین تھی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3883 کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ہم اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے، تو ہمیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ضرور مل جاتی تھی۔ یعنی کوئی بھی بات ہوتی، کچھ بھی جب ان سے ڈسکس کرنا ہوتا تھا تو ان سے مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں اس کا جواب نہ ملا ہو، ہمیشہ اس کا جو جواب ہے وہ وہاں سے مل جایا کرتا تھا۔ اچھا، ایک اور دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جب پانی قریب نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مٹی ہوتی ہے اسے تیمم کرنے کی اجازت ہمیں ملی۔ اب وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہی ہمیں ملی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار جو تھا وہ گم گیا۔ اب سب نے اس کی تلاش کرنا شروع کر دی اور وہیں پر ان کو رکنا پڑا۔ اب وہاں پر پانی کہیں پر نہیں تھا، تو سارے جو لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کیا، اور ان کی وجہ سے جو لوگ تھے سب کو ٹھہرنا پڑا، اور دیکھیں یہاں تو کہیں پانی بھی نہیں ہے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھو تم نے تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روک لیا اور کہیں پر دیکھو پانی بھی نہیں ہے آس پاس۔ تو اور کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بڑے غصہ ہو گئے میرے والد اور مجھے بڑا چلانے لگے۔ تو
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی. دیکھیں کہیں کوئی پانی نہیں تھا، اور رکے کس لیے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی تو اور لوگوں نے تیمم کیا. اس پر کہا گیا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. مطلب انہوں نے کہا یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ تمہاری وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی. دیکھیں سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہے جو ہوا ہے، بلکہ آپ کی تو بہت زیادہ فضیلت ہیں جو ہمیں ملی ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت احادیث ہمیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو میڈیسن کی نالج بہت زیادہ تھی، فقہ جو دین کے مسائل ہوتے ہیں ان کی نالج بہت تھی، اور شاعری میں آپ بہت مطلب آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا گیا تھا، اور آپ 60 اشعار والے قصیدے بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جاتے تھے، بلکہ آپ کئی بار تو کسی بات کا جواب بھی جب دیتی تھیں تو وہ اس کا رپلائی بھی کسی شعر میں کر دیا کرتی تھیں. اور آپ کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے 11437 کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ مجھے آپ کی طبعی معلومات پر تعجب ہوتا ہے. طبعی مطلب جو میڈیسن کی نالج ہے وہ ان کے پاس بہت تھی. تو ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی طبعی نالج کے اوپر بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو چلیں، کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں تو آپ کے پاس نالج ہونا لازمی تھا. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں تو آپ کے پاس نالج ہونا لازمی ہے. لیکن آپ کے پاس میڈیسن کی بھی نالج تھی، مطلب کوئی بھی میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی، کوئی نسخے، کوئی کس طرح سے کس پروپورشن میں کیا دینا ہے، اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ وہ بتایا کرتی تھیں. تو آپ نے جواب دیا کہ جب آپ بیمار تھے اور مختلف دوائیں اور نسخے جب بتایا کرتے تھے آپ کو، جب ڈاکٹرز وغیرہ بتایا کرتے تھے تو میں ان کی بات سنتی تھی، اور اسی طرح سے میں نے یہ نالج گین کر لی. تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی زیادہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ بھی نالج ہوا کرتی تھی. اچھا یہ باتیں ہیں کہ بہت ہیں، مطلب اس سے ریلیٹڈ اتنی احادیث ہیں کہ اگر ان کو میں بیان کرتی جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 گھنٹے بھی اس میں کم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو ضرور ہم آگے بھی کبھی ان چیزوں کو کنٹینیو کریں گے. تو یہاں بس اتنی سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ایک کمپلیٹ وومن تھی. آپ کی ثقافت کے بارے میں بھی یہاں پہ بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ بہت زیادہ جو لڑائی وغیرہ ہوتی، جنگ جو ہوتی ہیں اس میں، جو غزوہ تھے اس میں بھی آپ جاتی تھیں اور زخمیوں کو آپ پانی پلایا کرتی تھیں. اور سخاوت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہ آپ اتنی سخی تھیں کہ آپ کو کوئی لاکھوں درہم بھی دے دیتا تو آپ کہتی اچھا یہ اس کو دے کر آ جاؤ، یہ اس کو دے کر آ جاؤ، یہ اس کو دے کر آ جاؤ، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس روزہ افطارنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا. آپ کی باندی آئی اور آپ نے پوچھا کہ اچھا کھانے کو کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صبح ہمارے پاس اتنا آیا تھا، اس میں سے ہم کچھ گوشت ہی منگا لیتے تاکہ ہم کھا لیتی آپ روزہ افطار میں. تو کہنے لگی کہ اچھا، کہنے تو مجھے پہلے بتا دیتی نا، پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے. مطلب ایسی تھی وہ کہ ان کے پاس جو کچھ آیا انہوں نے دے دیا. اور ایک بار آپ کے پاس ایک انگور کی ٹوکری آئی تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ سب اسے واپس کر دو، مطلب سب اس کو وہ کر دو، صدقہ کر دو. اب اس کے بعد جب سب چلا گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری ابھی بھی آپ کے پاس رہ گئی تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3505. تو آپ نے کہا کہ یہ ٹوکری کیسے رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے الگ رکھ دی تھی تاکہ آپ اسے کھا لیں. تو آپ نے غصہ کیا اس بات پر اور آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا تم سے کیا اس کو رکھ لوں، اس کو بھی جاؤ اور اس کو بھی جا کے لوگوں میں بانٹ دو. تو یہ ان کا سوچیں، مطلب یہ ان کا طریقہ کار تھا. اور ٹھیک ہے، ابھی بہت ساری اور احادیث ہیں لیکن میں یہیں پہ اس بات کو ختم کروں گی، اس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی وفات تقریباً 66 سال کی عمر میں ہوئی
58 ہجری میں، اور آپ نے رات کے وقت اپنے آپ کو دفنانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ آپ بقیع غرقد میں تدفین ہوئی تھیں، جسے ہم جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ جو علم، جو فضل، جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو سخاوت جو ان کے پاس تھا، اس کو ہم دیکھیں، جو دانش مندی ان کے اندر تھی، اس میں سے ہم کوشش کریں کہ جو بھی کوالٹیز ہم لے سکتے ہیں اس کو ہم لینے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔